बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समुंदर पार प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अवैस ताज चौधरी मलेशिया कोलालमपुर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ नशिस्त फरमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेल्फ मेड बिजनेसमैन, पाकिस्तान गुजरांवाला से इनका तल्लुक है। जनाब हमारे साथ आज नशिस्त फरमा हैं मलक तनवीर साहब। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम समुंदर पार में आपको। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तनवीर साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान से आपका जो सफर है मलेशिया में जो है वो कैसे हुआ, और दूसरा आप क्या विजन लेके और क्या आपके टारगेट्स एंड गोल्स थे कि आप अब्रॉड जाएं और यहाँ पे आप सेल्फ मेड आपने एक बिजनेस यहाँ पे किया और अपना आप मनवाया आपने जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपने जो तजर्बात हैं वो आपके गोश गुजारूँ। तो मैं असल में पाकिस्तान में गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ और 92 में मैं पाकिस्तान से निकला था और बैंकॉक में कुछ महीने रहने के बाद फिर मैं बैंकॉक में कुछ ज़्यादा चार्म नहीं था कारोबारी या वैसे भी काम का, तो फिर मैं कोलालमपुर में आ गया 92 के एंड में। तो फिर इधर मजदूरियों से शुरू किया, काम करते करते अल्लाह ताला के साथ ने बरकत डाली, कारोबार शुरू कर दिया 96 में। फिर 98 में बड़े लेवल पे थोड़ा काम शुरू कर दिया। बस ऐसे ही करते करते अल्लाह का शुक्र है आज के ऑलमोस्टली 35 ब्रांचेस जो हैं हम रन कर रहे हैं मलेशिया में। और मलेशिया का मोस्ट फेमस ब्रांड जो है मुआज टेक्सटाइल के नाम से वो हम जो है अपना यहाँ पे चला रहे हैं। तो तनवीर साहब, आप बैंकॉक गए, थाईलैंड से फिर आपका ये डिसीजन था कि आप मलेशिया माइग्रेट हो गए, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप काम कर रहे हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं मलेशिया कोलालमपुर से, और मुझे ये बताइएगा कि आप का क्या विजन था पार्टी को ज्वाइन करने का? क्या वही रवायती तौर पे सियासत करना या जो सियासत जो अभी एक नया विजन इमरान खान साहब लेके आए हैं, एक नजरियाती तौर पे आपकी ज्वाइनिंग थी, या आप एक रवायती अंदाज से जो है जो पाकिस्तान में एक कारकुन जो है वो एक जैसे कि इससे पहले जो हमारी पाकिस्तान की अपोजिशन में अभी जमातें हैं उनके कारकुन जो हैं वो एक रवायती सियासत को अपनाए हुए हैं जी। असल में ये बात होता है कि जैसे सब लोग जो हैं मेरी तरह इमरान खान साहब के फ़ैन हैं, जो कि उनकी एक दूसरी ज़िंदगी है जो क्रिकेट से भी तल्लुक़ रखती है। उसमें भी जब उसकी हम वॉरियर लाइफ देखते हैं, जब उसकी स्ट्रगल देखते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो नामुमकिन थी उनको मुमकिनात में शामिल किया। फिर जब क्रिकेट को खैराबाद किया तो फिर उन्होंने जब एक सोशल या समाजी खिदमत की जो इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल है, फिर वो निमल यूनिवर्सिटी है, जैसे इस तरह के काम हैं, तो वो आदमी फिर इसी काम के लिए भिखारी की तरह एक एक पैसा पाई जमा करके, और जिस तरीके से उसने मेहनत करके ये सारा किया, तो मेरे ख्याल में कोई भी अगर पाकिस्तानी ये सोच रखता है कि वो उस शख्स को अगर क्या ज़रूरत थी, दुनिया में मेरे ख्याल में ऐसी बहुत कम सेलिब्रिटी हुई हैं कि जिनको जैसे इमरान खान को शोहरत मिली। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी शोहरत समेटते हैं। फिर उसको शोहरत भी थी, उसके पास दौलत भी थी, उसके पास एक चार्म था, एक उसका ग्राउंड था, तो फिर इसको क्या जरूरत पेश आ गई ये गदागर बनने की, हमारे लिए फकीरों की तरह पैसे इकट्ठे करने की, दर बदर जाने की। तो जब इसका जायजा लिया जाता है तो फिर ये नजर आता है कि ये आदमी के अंदर कोई चीज है या थी।
تو جس طریقے سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، پھر جب انہوں نے اس کامیابی کے بعد جب انہوں نے 96 میں پی ٹی آئی کا اپنا ایک ایجنڈا تیار کیا اور ایک جماعت تشکیل دی، تو پہلے جیسے جو کہ پاکستان میں چلتا ہے کہ نہیں جی اس کو نہیں آنا چاہیے تھا کرکٹ میں، بس اس کا ویسے ہی بڑی عزت تھی، یہ وہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا، سیاست میں رکھا کیا ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک قول ہے انگلش میں ہے، if not we then who, if not now then when. So which means اگر ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا، اگر اب نہ کریں گے تو کب کریں گے. تو اسی مقولے کو میرے خیال میں مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے جب یہ سلسلہ یا سفر شروع کیا تو بہت کم لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، شریک سفر تھے. پھر کرتے کارواں بنتا گیا، اور اس شخص نے جو اس کا ایجنڈا تھا، وہ جو بھی محب وطن لوگ تھے جو کہ واقعی پاکستانی تھے اور غیر قانونی طریقے سے مستفید نہیں ہوتے تھے، جیسے کرپشن یا جیسے اس طرح کے کاموں سے، وہ اس کے ساتھ چل پڑے، کیونکہ اس کا نعرہ جو تھا وہ کرپشن کے خلاف تھا. اور تقریباً ہر آدمی اسپیشلی ینگ جنریشن وہ اس چیز کو سمجھتی تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر تو ہیرو ینگ جنریشن کا تھا، تو وہ سمجھتی تھی کہ یہ کر لے گا. کیونکہ ینگ جنریشن کو یہی تھا نا کہ ہمارا ملک کیوں تباہ ہو رہا ہے، پیسہ آتا ہے باہر چلا جاتا ہے، لٹ جاتا ہے، کون کرتا ہے، سارے فرشتے ہیں. تو اس کی کھوج لگانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک رہنما دیا تھا، اب بھی ہے. اللہ ان کو سلامتی دے، صحت تندرستی دے. ان کے اسی نظریے پہ اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ تھے، وہ کہ انناؤن تھے مگر دل سے ہمدردی تھی، ہم ان کے ساتھ تھے. آج اللہ نے ہم سے مراد یہ ہے کہ محب وطن پاکستانیوں کو موقع دیا ہے عمران خان کی شکل میں کہ وہ آج ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے سپیریئر سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. تو اب جیسے ہی انہوں نے ملک کی باغ دور سنبھالی تو اس میں ہوا یہ کہ پھر وہی چیز، خزانے خالی، اور جو ان چوروں لٹیروں نے حال کیا پاکستان کا، ایک بیرونی اندرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا، غیر ضروری قرضے لے کے غیر ضروری پروجیکٹس پہ اپنے کک بیکس کے لیے لگاتے رہے اور ملک کو بالکل دیوالیہ کر دیا. تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ عمران خان کی ہی ہوگی، اس لیے انہوں نے بھی اپنے حسب توفیق، حسب استطاعت جو ہے بہتی گنگا میں ہر بندے نے جو ہے وہ ہاتھ دھوئے اور پاکستان کو کنگال کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. تو جیسے ہی انہوں نے اپنا اوتھ لیا عمران خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر، تو ان کو جب ان کا انکشافات ہوئے اندرونی خزانے کے یا ڈپارٹمنٹس یا دوسرے اداروں کے بارے میں، تو وہ بڑے ہوش ربا تھے. یہ تو خیر بڑی اسٹرانگ ول کا مالک انسان ہے جو سہ بھی گیا، اور اس کو پھر بھی آج جب وہ بڑے مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں ٹھیک کروں گا اور یہ ٹھیک ہوگا، تو اس میں ایک بڑا جذبہ، ایک پیشن نظر آتا ہے. تو ہم لوگ الحمدللہ بالکل مطمئن ہیں، بالکل پرسکون ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ پرابلمز یا کچھ ہرڈلز آئیں، عوام کو اس کا فیس کرنا پڑے گا. کیونکہ جب ہم نے ایٹم بم بنایا تھا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کا یہی نعرہ تھا جو کہ نواز شریف کو ہم نے جب فورس کیا کہ ایٹمی دھماکے کرنے ہیں، تو نواز شریف صاحب تو اس مسئلے میں بالکل وہ خاموش تھے، وہ تو امریکہ کے دباؤ میں تھے. وہ تو عمران خان صاحب نے جلد سے جلوس کر کے ان کے اوپر پولیٹکس دباؤ ڈالا کہ اس وقت بھی نعرہ تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ایٹمی دھماکے ضرور کریں گے. تو ابھی جب انہوں نے اوتھ لیا، اوتھ کے بعد ملک کی صورتحال دیکھی، تو فوری طور پہ پھر انہیں وہی سلسلہ شروع کرنا پڑا جو انہوں نے اپنا نیمل کے لیے، نیمل یونیورسٹی کے لیے اور شوکت خانم کے لیے انہوں نے وہی مطلب یہ کہ لوگ اس کو بھیک کہتے ہیں، میں تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا مشن کہتا ہوں
तो फिर अपने मिशन के ऊपर निकल खड़े हुए ब्रदर इस्लामी ममालिक की तरफ या दूसरे जो हमारे करीबी दोस्त ममालिक हैं, तो वही सिलसिला फिर उन्होंने शुरू किया जो वो कर सकते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की हालात जो है कंट्रोल में हैं और ये सिर्फ यही शख्स कर सकता था जिसका नाम इमरान खान है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास इसके बाद कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, पीएम साहब का दौरा जो था मलेशिया, तो उस दौरे के क्या समरात, और क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को भी लीड करते हैं और बीगा पार्टी मेंबर भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिप्रेजेंट करें, तो अब मुझे ये बताएं कि जो पीएम साहब का दौरा था, उस दौरे से क्या फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ या होने जा रहा है? अभी मार्च में जो है डॉक्टर माहदी वज़ीर आज़म मलेशिया जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, तो आप यहाँ पे क्योंकि बड़ी क्लोज आई रखते हैं पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते भी, और दूसरा जो है आप बिजनेस कम्युनिटी भी हैं, क्या ट्रेड में होने जा रहा है और क्या जो है पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान जो है वो तिजारती जो है वो संग मील जो है वो जो तय होने जा रहा है? जी, असल में पहले तो आपको ये बता दें कि यकीन करें पूरी दुनिया में जो भी तारकीन वतन हैं, मतलब ये कि पाकिस्तानी जो है वो दूसरे ममालिक में आबाद हैं, ये कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब यकीन करें कि मुल्क की इन लोगों ने वो हालत कर दी थी कि हम लोग अपने आप को बाहर में पाकिस्तानी कहते हुए शर्माते थे। और जैसे ही इमरान खान ने हमारे चेयरमैन ने हलफ उठाया, हमें अंदर से प्राउड फील हुआ कि हम पाकिस्तानी हैं। और यकीन करें कि बरमला अब मतलब ये है कि हम इस चीज़ का आधार करते हैं और हमें रियली, पहले तो हमें था प्राउड टू बी पाकिस्तानी, मगर अभी हम ये सोचते हैं कि वी रियली प्राउड टू बी पाकिस्तानी कि। और फिर इनके दौरे से जो मलेशिया में हुआ है, यकीन करें हमें मॉरली और वैसे भी अब हम मतलब ये कि अब हमारी पहले जैसी कंडीशन नहीं है कि असल में डिपेंड है कि हमारे घर का सरबराह जो है वो कैसा है। इमरान खान साहब को जो इज्जत इन्होंने दी मलेशिया में, कभी भी मलेशिया की फर्स्ट लेडी ने हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि वो बोले कैन आई होल्ड योर हैंड। सो इट्स जस्ट बिकॉज इमरान खान जो है वो एक मिरेकल्स पर्सनैलिटी भी रखते हैं, तो बहरहाल जहाँ भी जाते हैं उनकी इज्जत होती है और उनकी इज्जत का मतलब ये है कि हमारी इज्जत होती है। तो अभी जो हमारा जो मजदूर तबका था यहाँ पे, उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ होती थी, कुछ उनको इनसिक्योर फील करते थे वो। मगर इस दौरे के बाद ये हुआ है कि हमारी इज्जत ज़्यादा होनी शुरू हो गई और हमारा जो इनसिक्योर कम्युनिटी थी, जो एक लेबर कम्युनिटी थी, वो अपने आप को सिक्योर फील करने लग गई। और कारोबारी लिहाज से अब हमें भी ये थोड़ा सा हम इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हो गए, बल्कि हम बखुशी इस चीज़ के ऊपर राज़ी हैं कि अब हम भी अपने मुल्क में जाएंगे, देखेंगे हम वहाँ से यहाँ पे क्या ला सकते हैं, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ बेस ओवर हियर। तो अब इस सिलसिले में हमारी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है वो इस सिलसिले में सीरियस तौर पे सोच रही है कि हम पाकिस्तान से यहाँ क्या ला सकते हैं और पाकिस्तान की किस तरह जो मैशत है उसको मुस्तहकम और मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है यहाँ पे मलेशिया में, जैसे कि आप एक समाजी भी फिक्र रखते हैं, समाजी जो खिदमात हैं वो भी आपकी जो है उसमें भी बड़े नुमायां तौर पे हैं, तो पाकिस्तानी ओवरसीज को जो दरपेश मसाइल हैं, इमिग्रेशन के मसाइल हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ लोग जेलों में हैं, लास्ट फिगर 273 था, मैं खुद उसको स्टडी किया। और फिर बिलखुसूस जो है हमारा पाकिस्तान हाई कमीशन जो है यहाँ पे मलेशिया, इसका अमले का रवैया पाकिस्तानियों के साथ, फिर सबा का जो सबसे उस स्टेट का जो मसला है वहाँ पे जो है रसाई नहीं है
پاکستانی قونصل خانے کی. تو یہ جو سارے مسائل ہیں، یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، گراؤنڈ ریالٹی پہ یہ چیزیں موجود ہیں. تو آپ بینگ پارٹی ورکر آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس سارے سسٹم کو کس طرح بہتر اور جو ہے اس کو بیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی 26-27 سال کے وقت سے ہم تو صورتحال دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. پہلے ہم اپنے ایڈمیشن کی بات کر لیتے ہیں ایمبیسی کی. ہماری ایمبیسی گریجولی امپروو کر رہی ہے. جو پہلے حالت تھی تقریباً آج سے 20 سال پہلے وہ اب نہیں ہے. اب تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ دار لوگ ہیں، کام بھی کرتے ہیں. اور اسپیشلی جو ہمارے سابقہ جو ایمبیسیڈر صاحب تھے نفیس زکریا صاحب، انہوں نے اس میں بہت ہی اچھا اور بہت بڑا کام کیا ہے. اور ان کے جو جتنا بھی 3-4 سال کا دور تھا اس میں ہماری ایمبیسی جو ہے زیادہ امپروو ہوئی ہے. اس سے پہلے شکایات کافی زیادہ تھیں مگر کم ہوتے ہوتے کم ہو گئی ہیں. ایمبیسی کے ساتھ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کی شکایات رہتی ہیں اور شاید 100% تو سولو ہو بھی نہیں سکتے یہ پرابلمس جو ہیں، مگر یہ رہیں گی. مگر اس میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے. ہمارے جو ایمبیسی کا عملہ ہے وہ کیمپس میں جیلوں میں جاتا ہے، ملتا ہے. پہلے ایسا نہیں رہا. تو ہم بڑے ہوپفل ہیں کہ مزید جو ہے یہ لوگ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے اور اویئرنیس جو ہے وہ آئے گی ان میں بھی. مگر سو فار جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹسفائیڈ ہیں، پہلے نہیں تھے. اب یہ لوگ کر رہے ہیں. پی ایم صاحب کے دورے کے بعد ہمارا ریئلی اب تو ان لوکل ڈپارٹمنٹس نے بھی ہمارے اوپر اسپیشل جو ہے وہ شفقت کرنی شروع کر دی ہے ملیشیا کے، اور ہمیں ایک دوسرے طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے. اس میں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ہمیں، کیونکہ یہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے تم مہاتیر محمد اور ان کی جو فرسٹ لیڈی ہیں، ان کی اسپیشل جو محبت ہے ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ، جو خلوص ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قوم نے اپنا رویہ تھوڑا سا بدلا ہے. تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ بدلا ہے. تو ہمیں اب تقریباً یہاں پہ زیادہ عزت ملتی ہے. صحیح ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو ہماری پرابلمس ہیں یہاں پہ، زیادہ پرابلمس ہم لوگ خود کریٹ کرتے ہیں. ہم ایجنٹس کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پہ اپنا سسٹم جو ہے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ہی ایجنٹس ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارا ہی نام برباد کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. یہ تھرو چینل نہیں جاتے، پراپر چینل پہ جائیں تو ہو سکتا ہے مشکلات کم ہو جائیں. مگر میرے خیال میں اس میں زیادہ تر ہمارا اپنا قصور ہے، لوکل ڈپارٹمنٹس کا نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ کوئی انفرادی رویہ نہیں ہے ان کا. جو سب کے ساتھ ہے وہ حق کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. تو وین ہیپن ٹو ایوری ون اٹ ہیپن ٹو نن، مطلب وہ سب کے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کوئی خصوصی ان کا ایسا ظالمانہ رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں پہ تنظیم ہے، کیا آپ کس وین کے ساتھ اس کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کافی ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، پھر ہماری ایک پاکستان کی لیبر بھی یہاں پہ موجود ہے، بزنس کمیونٹی بھی ہیں. تو آپ کس طرح کا ورک کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور آپ کی جو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم سازی ہے اس کی کیا خدمات ہیں، اور کیا وہ واقعی عمران خان کے وی این پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس کی کیا آؤٹ پٹ ہے؟ دیکھیں، اصل میں عمران خان صاحب کے ویژن کو سمجھنا اور سمجھنے کے لیے بھی ایک مخصوص قسم کا مٹیریل چاہیے، ایک مخصوص قسم کا مائنڈ سیٹ، ایک مخصوص قسم کا دل چاہیے، دماغ چاہیے. ہر بندہ اس ویژن کو سمجھتا بھی نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے
جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب، وہ ایک اسپیشل درد رکھتے ہیں غریبوں کے لیے، تو ایسا ہی ویژن جو ہے ادھر میں بھی کافی سارا اس کو محسوس کیا جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں اسپیشلی ملیشیا میں، یہ سب پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی ہیں، مگر تقریباً 95% لوگ جو ہے وہ نظریاتی طور پہ کرتے ہیں۔ ایک مشکل مرحلہ ہے، اس میں ایک تھوڑا سے محنت تو ہوگی، تھوڑی نہیں بہت زیادہ محنت ہوگی ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، اور پھر سورسز بھی چاہیے ہوں گے۔ سورسز الحمدللہ ہم استعمال بھی کر رہے ہیں، مختلف پارٹیز اور مختلف اجلاس اور سارا یہ کر رہے ہیں، تو مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے، مگر ہم لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں اور بڑے اپنا ہم لوگ پیشن، بڑے جذبے کے ساتھ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنا ٹارگٹ جو ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک ہم اپنی تنظیم سازی اور اپنی جو بھی درجہ بندیاں ہیں اس کو مکمل کر لیں گے، اور آلموسٹلی جو بھی پی ٹی آئی ممبران ہیں یہاں پہ ان کو ہم اپنے اس میں لے آئیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ آپ کو جو ویورز ہمارے جو ہیں وہ، کیونکہ ہمارا سوشل نیٹ ورک بھی ہے، تو آپ کی جیسے پرسنالٹی، آپ سخت میڈ بزنس مین ہیں، آپ کو بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں، کچھ لوگ ریڈی ہیں یہ کام کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پارٹی ورکرز بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، بزنس کمیونٹی بھی آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیا آخر میں آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ کیا ملائیشیا ایک فروٹفل کنٹری ہے بزنس پرپز کے لیے؟ آپ کا ایک ذاتی ایکسپیرینس؟ جی، اگر بی ہونیسٹ، اگر میرا ایکسپیرینس دیکھا جائے تو میں نے یہاں پہ جو بھی مڈل رینج بزنس مین جتنے بھی آئے ہیں پاکستان سے، جو لوگ سرمایہ لے کے سرمایہ کاری کرنے یہاں پہ آئے ہیں، میں نے زیادہ تر لوگوں کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، کیونکہ یہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ مختلف ہے پاکستان سے، تو میرے خیال میں یہاں پہ درمیانے درجے کی سرمایہ کاری کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہائی لیول پہ جو پروجیکٹس ہیں ان میں جو جیسے G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، یا پاکستان کی پرائیویٹ بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ادھر گورنمنٹ کے ساتھ، یا بڑی کمپنیز جیسے آئل ہے، جس میں کیا نام لیتے ہیں، اور 2-4 انڈسٹریز ہیں جس میں کام کر بھی رہے ہیں پاکستانی، ہو بھی رہا ہے، مگر اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، جو ہمارے چیئرمین ہیں، ان کے ویژن کے مطابق اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں کریں، تو ہم بھی یہی پریفر بھی یہی کریں گے اور نصیحت بھی یہی کریں گے یا ایڈوائز بھی یہی کریں گے کہ پاکستان میں کیونکہ شرح منافع جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان سے اچھا اس وقت کوئی ملک نہیں ہے سرمایہ کاری کے لیے، کیونکہ اسپیشلی عمران خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر جو ہیں ہمارے، وہ اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، ون ونڈو آپریشن شروع کر رہے ہیں، اور پھر ہر قسم کی سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کرنے کی انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں کی بہت ساری انڈسٹری جو ہے، بڑی بڑی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان جا رہی ہیں ملیشیا کی، اور انٹرسٹڈ ہیں کام کرنے کے لیے، تو میرے خیال میں یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے کچھ زیادہ سود مند نہیں ہے۔ تو آخر میں اپنے پارٹی ورکرز جو آپ کے پاکستان تحریک انصاف ملائیشیا کوالالمپور سے جو آپ کو واچ کر رہے ہیں، کیا میسیج ہے ان کے لیے؟ پہلا میسیج تو یہ ہے کہ جیسا کبھی کبھی معلوم پڑتا ہے کہ کچھ گروپ بنتیاں ہیں یہاں پہ، چھوٹے چھوٹے گروپ یا گروپ بن گئے ہیں، تو کچھ زیادہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ نان آپریشنل گروپس ہیں، تو اس سے ہماری جو بھی ہے اس میں تھوڑا سا
تنظیم سازی ہے اس میں تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے. میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کچھ جو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ایک دفعہ بیٹھ کے سلجھا لیں اور ایک پلیٹ فارم ایک جگہ پہ آ کے, کیونکہ پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے. پی ٹی آئی کوئی جماعت ایسا نہیں ہے کہ اس جماعت نے کچھ ایسا یا پارٹی نے کچھ ایسا کیا ہے کہ ہم اس کے مداح ہیں. ہم صرف ایک شخص کی وجہ سے ہیں, اور جو بھی پی ٹی آئی میں ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا فالوور ہے یا ان کا مداح ہے, شرعی ہے, یا جو پیار کرنے والا ہے اس کو. تو اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں اگر کچھ چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہیں جس میں کچھ ذاتیات آ جاتی ہیں ان سے بڑھ کے اپنے ذاتی مفادات یا جو ذاتی رنجش ہے اس کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور تنظیم سازی میں ہماری مدد کریں. جناب منیر اسد شاہ صاحب ہیں, یہ بڑے اچھے آرگنائزر ہیں, بڑے اچھا تنظیم کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کو سب کو مل بیٹھ کے ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں بکھرنا نہیں چاہیے, کیونکہ بکھریں گے نقصان ہوگا, نقصان بھی پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. اب ہمارا جو مین وہ ہے کہ جب نیکسٹ الیکشن جو اناؤنس ہوں گے اس میں جو ای ووٹ ہے وہ مطلب یہ کہ کاسٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو ہمارے جو یہاں پہ ووٹ ہیں وہ بکھرے نہیں, وہ ایک جگہ پہ اکٹھے رہیں, ووٹ کاسٹنگ میں آسانی رہے, معلومات جو ہے ملتی رہیں ہر بندے کو, اور ہر بندہ اس کا بینیفیشری بھی ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. بینیفیشری کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایکچولی وی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی اینڈ وی کین سے دیٹ وی آر پراؤڈ ٹو بی پی ٹی آئی. یہی ہو سکتا ہے. اور ٹھیک ہو گیا جی. جیسا کہ جی آج ہمارے اس پروگرام سمندر پار میں ہمارے ساتھ نشست فرما تھے ملک تنویر صاحب, عمران خان کے ویژن کو لے کے یہ ملائیشیا کوالالمپور میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی باتیں سنی کہ پاکستان سے 1992 میں انہوں نے سفر کیا بینکاک کا, پھر ملائیشیا آئے اور ملائیشیا میں انہوں نے ان کے بقول کہ انہوں نے لیبر میں بھی جو ہے وہ جاب کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا رجحان جو بزنس کی طرف آیا اور ایک سیلف میڈ بزنس مین, آج ایک کامیاب ترین ہمارے ساتھ پرسنالٹی یہاں پہ پروگرام میں موجود تھی. یہاں پہ ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے دوران جو ہے ملک تنویر صاحب آج بھی ولنگ ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں. اور وہ یہ بھی پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ولنگ ہوں کہ پاکستان میں جو ہے اب سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جائے. تو اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہیں یقیناً جو خوب وطنی کا ایک جذبہ رکھتی ہیں, وہ ملک و قوم کے لیے ایک جو ہے وہ نمایاں مثال ہیں, نمایاں نمونہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ ملائیشیا کوالالمپور سے سمندر پار پروگرام لے کر آئیں گے. اسی کے ساتھ اویس تاج چودھری کو ملائیشیا کوالالمپور سے اجازت دیجیے. اللہ نے